मुफ्ती यूसुफ कासमी साहब के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती एमडी यूसुफ कासमी धारवाड़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक के तकरीबन 5 दिन गुज़र चुके हैं और मुसलमान इबादतों के ज़रिए अल्लाह को खुश करने की फ़िक्र में लगे हुए हैं। अल्लाह हम सब के इबादतों को कबूल फ़रमाए और रमज़ान की तमाम बरकतें हमें नसीब फ़रमाए। बहुत सारे हज़रात रमज़ान के रोज़ों से मुताल्लिक़ सवालात पूछ रहे हैं कि किन बातों से रोज़ा टूटता है। लिहाजा मुनासिब ये समझा गया कि कुछ बुनियादी बातें, कुछ बुनियादी उसूल के तौर पर, जैसे हमारे बड़ों में से हज़रत मौलाना अहमद सिराज साहब दामत बरकातुहुम ने एक बहुत ही ख़ुसूसी अंदाज में बयान किया है, तो उस तरतीब पर इंशाअल्लाह कुछ बुनियादी उसूल बयान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि उसके बाद दूसरे मसलों को हमारे लिए समझना आसान होगा कि रोज़ा कब टूटता है और कब नहीं टूटता। तो बुनियादी तौर पर इंसान के बदन में पेट और मैदे तक पहुँचने के 5 रास्ते हैं। उमूमी तौर पर 5 रास्ते हैं जिनसे कोई चीज़ पेट और मैदे और बदन में अंदर तक पहुंचती हैं। वो 5 रास्ते क्या हैं, तो उसे समझ लें और उनसे कोई चीज़ अंदर जाए तो क्या अहकामात हैं, तो उसे समझ लें तो बाकी चीज़ें समझने में आसानी होगी। मुंह, कान, नाक, पेशाब और पाखाने का रास्ता, ये 5 चीज़ें हैं। मुंह, कान, नाक, पेशाब और पाखाने का रास्ता। तो इन चीज़ों से, इन रास्तों से अगर कोई चीज़ मैदे तक, पेट तक, बदन में जाती है तो उससे रोज़ा टूट जाता है। तो उसके कुछ मुख्तसर मसाइल हैं, समझ लें तो आसानी होगी। तो सबसे पहले हम मुंह के रास्ते के बारे में बात करेंगे कि 5 रास्तों में से एक रास्ता मुंह का रास्ता है। तो अगर मुंह के रास्ते से कोई चीज़ अंदर जाए तो कब रोज़ा टूटेगा, कब नहीं टूटेगा। तो फरमाया कि मुंह से किसी चीज़ के अंदर जाने के 3 तरीक़े हैं। मुंह से कोई चीज़ अंदर जाए बदन में, पेट में, 3 तरीक़े हैं। पहली शक्ल, बाहर से कोई चीज़ मुंह के रास्ते से अंदर जाए। दूसरी शक्ल, मुंह में की कोई चीज़ मुंह के रास्ते से हलक से नीचे उतर जाए, पेट में चली जाए। तीसरा, पेट में से कोई चीज़ मुंह में आए फिर वापस मुंह में चली जाए। तो ये मुंह के रास्ते से किसी चीज़ के पेट में दाखिल होने के 3 शक्लें हैं। बाहर से किसी चीज़ का मुंह के ज़रिए अंदर जाना, दूसरा मुंह के अंदर कोई चीज़ थी वो मुंह के रास्ते से पेट में जाना, तीसरा पेट में से कोई चीज़ बलगम वग़ैरह बाहर मुंह में आई फिर वापस पेट में चली गई। तो इन 3 शक्लें हैं, तो इनके अहकामात अलग अलग बयान किए जाएंगे। पहली शक्ल, बाहर से किसी चीज़ का मुंह के रास्ते से अंदर जाना। तो इसके बारे में फरमाया कि बाहर से कोई चीज़, खाना हो, दवाई हो, कोई और चीज़ हो, हम बाहर से किसी चीज़ को अपने मुंह में दाखिल कर रहे हैं, डाल रहे हैं, और हमें याद है कि रोज़ा है, याद है कि रोज़ा है, और जानबूझकर इरादे से हम खा रहे हैं या किसी चीज़ को मुंह में दाखिल कर रहे हैं, याद होने के बावजूद, तो रोज़ा टूट जाएगा, क़ज़ा भी लाजिम होगी, कफ़ारा भी देना पड़ेगा। कफ़ारा कहते हैं लगातार मुसलसल 60 रोज़ों का रखना। उसके मसाइल तफसील से इंशाअल्लाह आइंदा बात की जाएगी। तो बहरहाल बाहर से हमने मुंह के रास्ते से किसी चीज़ को मुंह में डाला, याद है कि रोज़ा है और मालूम है कि इससे रोज़ा टूट जाता है,
تو جان بوجھ کر یاد ہونے کی حالت میں کھا لینا یا کسی چیز کو منہ میں داخل کرنا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ بھی لازم ہوگا۔ دوسری شکل کہ باہر سے ہم نے کسی چیز کو منہ میں ڈالا، بھول کر ڈالا، یاد نہیں تھا، بھول کر ڈالا، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہم نے کھانا کھایا، پانی پیا، منہ کے راستے سے کسی چیز کو حلق میں اتارا لیکن بھول گئے تھے، یاد نہیں تھا کہ ہمارا روزہ ہے، بھول کی وجہ سے ہم نے کھا لیا، پی لیا، کسی چیز کو منہ میں ڈال لیا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بھولنے کی شکل میں۔ تیسری شکل، ہمیں یاد ہے کہ روزہ ہے اور معلوم ہے کہ روزہ اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن غلطی سے وہ چیز اندر چلی گئی، غلطی سے کوئی چیز، غفلت میں کوئی چیز باہر سے منہ کے اندر چلی گئی۔ مثال کے طور پر ہم وضو کر رہے تھے اور معلوم ہے کہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے پانی منہ سے حلق کے نیچے اتر گیا، اندر چلا گیا غلطی سے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یاد تو ہے روزہ ہے، جان بوجھ کے ہم نے نہیں ڈالا، بھول بھی نہیں ہے، غلطی سے پانی اندر چلا گیا، غلطی سے کوئی چیز اندر چلی گئی، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، البتہ کفارہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تین شکلیں ہو گئی، جان بوجھ کر یاد ہونے کی حالت میں اندر چلی جائے، ڈالیں کوئی چیز، تو روزہ ٹوٹے گا بھی، قضا بھی، کفارہ بھی۔ اور اگر غلطی سے چلی جائے روزہ ٹوٹے گا، قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر بھول سے چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، روزہ باقی رہے گا، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ تین مسئلے سمجھ لیں، باہر سے کوئی چیز اندر جا رہی ہے منہ کے راستے سے، جان بوجھ کر ہے تو روزہ بھی ٹوٹے گا، قضا اور کفارہ۔ غلطی سے ہے تو روزہ ٹوٹے گا، قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ بھول سے اگر چلا جائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو مطلب کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ روزے میں بھول معاف ہے، غلطی معاف نہیں ہے۔ کیا اصول سمجھ میں آیا کہ روزے میں بھول تو معاف ہے اللہ کی طرف سے، غلطی معاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کوئی بھول کر کھانا بھی کھا رہا ہے، ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، روزے دار ہے، بھول گیا کہ اس کا روزہ ہے، کھانا کھا رہا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر وہ کھانے والا کمزور ہے تو اسے کھانے دیا جائے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہیں کھا رہا ہے بلکہ اللہ اسے کھلا رہے ہیں۔ اگر کوئی بھول کر کھائے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ کمزور ہے تو اسے کھانے دیا جائے، اس لیے کہ وہ نہیں کھا رہا ہے، اللہ کھلا رہے ہیں۔ ہاں، اور اگر طاقتور ہے، بغیر اس کے اسے روزے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، روزہ برداشت کر سکتا ہے، تو اسے یاد دلایا جائے کہ آپ کا روزہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزے میں بھول تو معاف ہے، غلطی معاف نہیں ہے۔ اسی مسئلے میں نہیں، کسی بھی مسئلے میں غلطی معاف نہیں ہے، چاہے وہ غلطی سحری کے اوقات میں ہو، چاہے وہ غلطی افطار کے اوقات میں ہو، چاہے وہ غلطی ہماری طرف سے ہو، چاہے وہ غلطی مؤذن کی طرف سے ہو، تو غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سحری میں غفلت برتتے ہیں، بعض جگہ اذان تک سحری کھاتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ سحری کا وقت اذان تک ہے۔ تو مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اذان بالکل اول وقت میں بھی دی جائے، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد فوراً فجر کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس وقت میں بھی اگر اذان دی جائے تو اذان کے کلمات شروع ہونے سے پہلے ہماری سحری ختم ہونی چاہیے۔ اور اگر اذان کے کلمات شروع ہو گئے
اور اس وقت ہمارے منہ میں نوالا ہے، ہمارے منہ میں پان ہے، ہم چائے پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، اور ہم نے اسے یہ سوچ کر کہ اذان تک چلے گا، اذان شروع ہو گئی اور پھر ہم نے کھانا پینا جاری رکھا، تو یہ روزہ نہیں ہوگا، تو روزہ اس سے نہیں ہوگا، روزہ ختم ہو جائے گا۔ تو اذان اگر پہلے وقت میں ہو رہی ہے، بالکل فجر کے اول وقت میں، تب بھی یہ مسئلہ ہے، اذان سے پہلے ہمارا سحر کا کھانا پینا ختم ہو جائے کہ بہت سارے جگہ پر دیکھا جاتا ہے اذان دیر سے دی جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد دی جاتی ہے، تو اس میں تو بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو غلطی سے یہ سمجھ کر کہ ابھی سحری کا وقت ہے، حالانکہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، غلطی سے ہم نے کھا لیا، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہم نے سحری کی، تو غلطی معاف نہیں ہے روزے کی حالت میں۔ بھول تو معاف ہے، غلطی معاف نہیں ہے۔ غلطی سے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سحری کر لیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو اکثر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں پر اہتمام میں کمزوری ہوتی ہے۔ مساجد میں اذان اول وقت میں دیتے ہیں، اس سے پہلے کہہ دینا چاہیے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، جبکہ ابھی سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اسی دوران کہہ دینا چاہیے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اور اس وقت میں ہمیں چاہیے کہ مکمل طور پر کھانے پینے سے رک جائیں، اجتناب کریں، 2-4 منٹ کے لیے اپنے دن بھر کے 15-16 گھنٹے کے روزے کو ضائع برباد نہ کریں۔ اسی طرح اگر غلطی سے افطار جلدی کر لی ہم نے، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا تھا، غروب آفتاب نہیں ہوا تھا، غلطی سے افطار ہم نے جلدی کر لی، تو بھی روزہ جاتا رہے گا۔ لہٰذا اصول کیا ہے کہ غلطی معاف نہیں ہے، بھول معاف ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ باہر سے کوئی چیز منہ میں جائے، جان بوجھ کر یاد دہانی میں ہو تو روزہ ٹوٹے گا، قضا بھی کفارہ بھی۔ غلطی سے ہم نے کھا لیا، کوئی چیز اندر گئی تو روزہ ٹوٹے گا، قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر بھول کر کوئی چیز اندر چلی گئی تو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، نہ قضا کی ضرورت نہ کفارے کی ضرورت۔ تو یہ تو منہ کی وہ شکل ہوئی جو باہر سے اندر جائے۔ دوسری شکل، منہ میں سے کوئی چیز منہ کے راستے سے حلق میں چلی جائے۔ مثال کے طور پر ہم نے سحری کھائی تھی، بعد میں دیکھا کہ کوئی چیز دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی، کوئی دانے ہیں چاول کے یا گوشت کے ریشے ہیں، وہ پھنسے ہوا تھا، وہ اندر چلا گیا۔ تو اس میں کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ چنے کے دانے سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے جو چیز منہ کے اندر سے حلق میں گئی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو منہ میں سے چنے کے دانے سے کم اگر کوئی چیز حلق میں داخل ہو گئی روزے کی حالت میں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی چیز اندر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح کبھی کبھار دانت کے درد کی وجہ سے دانتوں میں، مسوڑوں میں خون نکلتا ہے، اور ہم نے تھوکا تو دیکھا کہ خون کا رنگ ہے، ہمارا تھوک خون کا رنگ ہو گیا، خون کا رنگ تھوک پر غالب آ گیا۔ اس صورت میں اگر اس تھوک کو ہم نے نگلا ہے، حلق میں سے وہ تھوک گیا ہے اندر، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر وہ خون کا رنگ کم ہے، ہلکا سا رنگ ہے، اور تھوک کا رنگ زیادہ ہے، اور ایسا تھوک اندر چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ دوسری شکل، منہ کے اندر کی کوئی چیز منہ میں چلی جائے۔ تیسری شکل، کوئی چیز پیٹ میں سے نکل کر آئے منہ میں، پھر واپس چلی جائے پیٹ میں، جیسا کہ بلغم ہوتا ہے، کبھی کبھار بلغم آتا ہے منہ میں، حلق میں، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ تو اگر منہ کے اندر پیٹ سے کوئی چیز آئے اور فوراً چلی جائے، نہ روکے، یا ہم نے نہیں روکا، فوراً واپس چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر منہ میں سے کوئی چیز آئی اور ہم نے روکا، منہ میں پیٹ میں سے کوئی چیز آئی اور ہم نے اسے روکا، تھوکنا چاہے تو تھوک سکتے تھے لیکن نہیں تھوکا، منہ میں ابھی روکا تھا،
پھر واپس پیٹ میں چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہے بلغم کھکار کر نکالتے ہیں, منہ میں جمع کرتے ہیں, تھوکتے نہیں ہیں, تھوڑی دیر بلغم کو منہ میں رکھتے ہیں پھر نگل لیتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو روزہ اس کا جاتا رہے گا. تو کوئی چیز پیٹ میں سے منہ میں آ کر چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, اور آ کر روکی, ہم نے روکا, تھوک سکتے تھے نہیں تھوکا, پھر واپس چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر منہ میں پیٹ میں سے منہ میں قے آ جائے اور الٹی آ جائے, نکل کر فوراً الٹی ہو جائے, قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور خود سے الٹی ہوتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر ہمیں بے چینی ہو رہی تھی, متلی آ رہی تھی اور ہم نے الٹی کی ہے تو اگر وہ منہ بھر کر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو خود سے الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ 3 شکلیں ہیں. باہر سے منہ میں کسی چیز کا جانا, منہ میں سے کسی چیز کا حلق میں جانا, یا حلق میں سے آ کر پیٹ میں سے آ کر دوبارہ پیٹ میں چلے جانا. تو اس کے کچھ مختصر مسائل. اس کے علاوہ ناک اور کان میں دوا ڈالنا, تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ناک اور کان کے راستے سے اگر دوا ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آنکھوں میں دوا ڈالی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. شریعت کی روشنی سے آنکھ کا جو راستہ ہے وہ معدے تک, پیٹ تک نہیں پہنچتا ہے, لہٰذا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ کان اور ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح پیشاب اور پاخانے کے راستے سے جو چیز روزہ توڑنے والی ہے وہ دوا کا ڈالنا ہے یا پھر اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے, جسمانی ضرورت اور تقاضے کو پورا کرنا. لہٰذا اگر کوئی اپنی بیوی سے ملاقات کر لے, خواہش پوری کر لے, تو اس صورت میں اگر دونوں کی ملاقات ہو جائے اور دونوں کے مخصوص اعضاء مل جائیں تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا, اگرچہ منی نکلے یا نہ نکلے, انزال ڈسچارج ہو یا نہ ہو, اگر دونوں کے مخصوص اعضاء مل جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور جان بوجھ کر ہے تو قضا اور کفارہ دونوں چیزیں اس میں واجب ہو جاتی ہیں. اور اگر بیوی سے بات چیت ہوئی اور اس کے دیکھا اور اس سے خواہش پیدا ہوئی اور آدمی کی منی خارج ہو گئی, بیوی کو چھوا نہیں ہے, لپیٹا نہیں ہے اور خواہش پوری کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, صرف دیکھا, باتیں کی اور اس سے خواہش ہوئی اور انزال ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر آدمی سحری کھا کے سو گیا اور خواب میں دیکھا, اس کی وجہ سے احتلام ہوا, جب سو کر اٹھا تو دیکھا کہ احتلام ہوا ہے, تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح تو یہ گویا کہ 2 چیزیں ہیں, ایک خواہش حقیقی ہے جسے میاں بیوی کا ملنا کہا جا سکتا ہے, دوسرا معنوی ہے, یعنی حقیقت نہیں ہے لیکن وہ بھی خواہش ہے, تو وہ دونوں میں فرق ہے. تو یہ میاں بیوی کے ملنے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ جو حقیقت نہیں ہے وہ بھی خواہش کا ہی پورا ہونا ہے, جیسا خواب کے ذریعے, تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح مسئلہ ایک یہ ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں استمنا بالید یعنی اپنے ہاتھوں سے منی خارج کر لے, مشت زنی کر لے, تو روزہ ٹوٹ جائے گا, روزہ جاتا رہے گا. تو یہ شہوت کے, پیشاب اور پاخانے کے راستے سے خواہش پورا ہونا ہو یا کوئی دوائی ڈالی گئی ہو پیشاب یا پاخانے کے راستے سے, تو اس صورت میں روزے کے ٹوٹنے کے چند مسائل ہیں. تو یہ گویا کہ عموماً 5 راستے ہیں, کان, ناک, منہ, پیشاب, پاخانے کا راستہ. ان چیزوں سے بدن میں کوئی چیز جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے چند تفصیلات آپ کے سامنے رکھی گئی. اب اس کے علاوہ جو راستے ہیں شریعت کے اعتبار سے وہ بدن میں ڈائریکٹ نہیں پہنچتے ہیں. تو اگر ان 5 راستوں کے علاوہ کسی راستے سے کوئی چیز جائے
تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے کہ آنکھ میں دوا ڈالنا، یہ 5 راستوں میں آنکھ نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح انجیکشن کرنا، اگر سے انجیکشن میں دوائی بدن میں جا رہی ہے لیکن ان 5 راستوں سے نہیں جا رہی ہے تو انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ انجیکشن جو ہے پین ریلیف ہو، اینٹی بائیوٹک ہو تو چلے گا، لیکن کمزوری دور کرنے کے لیے وٹامن وغیرہ کے انجیکشن لینا درست نہیں ہے۔ اور اگر مجبوری میں کسی بیماری کے علاج میں جو ہے گلوکوز چڑھایا جا رہا ہے، بدن میں گلوکوز جو ہے لگایا گیا ہے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ گلوکوز سے جو چیز بدن میں جا رہی ہے وہ ان 5 راستوں میں نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سوئمنگ پول میں نہا رہا ہے، اتنی دیر نہایا، گرمی میں اتنی دیر نہایا، اچھا لگنے لگا کہ بدن کے مسامات کے ذریعے پانی اندر محسوس ہوا، ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی، بدن کے مسامات سے پانی اندر گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ مسامات ان 5 راستوں میں سے نہیں ہیں۔ تو بدن میں کوئی چیز ان 5 راستوں سے جاتی ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے، اس میں بھی بعض صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کے علاوہ کسی راستے سے، کان، ناک، منہ، پیشاب پاخانے کے راستے کے علاوہ کسی راستے سے کوئی چیز بدن میں جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں سحری کے، افطار کے، وہ تو عمومی مسائل ہیں تو اسے بھی معلوم کر لیں۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں شیونگ کرانا، کٹنگ کرانا، ناخن نکالنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گوئے بنیادی 5 چیزیں جو بتائی گئیں، 5 راستے اور ان کے کچھ مسائل یاد رکھ لیں تو اس پر ہم دوسرے مسائل بھی عمل کرنا آسان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح معنوں میں روزے کے مسائل کو جان کر روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور اس کی تمام برکات سے آراستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔